अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग जो है होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें उन सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ जो जिसका आप लोगों को नहीं पता, और जिसका जवाब जानना जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उन सारे स्टूडेंट के लिए जो इटली के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, चाहे बैचलर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, चाहे मास्टर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। इस इंटेक के अंदर जो अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है 2026 इंटेक जो है, जिसका जो एप्लीकेशन पीरियड नवंबर से, हर साल नवंबर से लेके अप्रैल और मई तक होता है। तो उसमें मैं आप लोगों को इन सारे सवालों के जवाब देना चाह रहा हूँ जो आपको जो है ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले कि मैं आप लोगों को सारे सवालों के जवाब दे दूँ, जो लोग चैनल पे नए आए उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो है अपने नेटवर्क में ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और ये इन सारे सवालों के जवाब जान के मैं नहीं समझता कि आप लोगों को फिर किसी जो है कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत है। आप अपना प्रोसेस जो है आई होप के ख़ुद जो है वो कर सकेंगे। इसके अलावा मैं तकरीबन रोज़ाना जो है अपने चैनल से लाइव आता हूँ। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कोई कभी 6 बजे आता हूँ, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे पे। तो 7 से लेके 9 के दरमियान जो है आप मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, मैं लाइव रहूँगा। तो उसमें आप आए क्योंकि वो हेड टू हेड आप लोगों को आपकी जो सवालों के आंसर जो है वो मिलेंगे। जनरल क्वेश्चन है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इटली में मास्टर के एडमिशन है, बैचलर के एडमिशन है, पीजी के एडमिशन है, कोई भी स्कॉलरशिप्स, कोई भी जनरल जनरल क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन, कोई भी सजेशन जो भी है आप लोगों की, वो इंशाल्लाह उसी लाइव सेशन में जो है वो कवर की जाएगी। ठीक है, तो चलो अपनी उसकी तरफ चलते हैं कि क्वेश्चंस आप लोगों के क्या हो सकते हैं, होने चाहिए, और उनके आंसर जो है वो क्या होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन जो कॉमनली जहन में आता है वो ये है कि व्हेन कैन आई अप्लाई फॉर मास्टर इन इटली। तो मास्टर का जो सेशन है इटली के अंदर वो हर साल अक्टूबर और नवंबर से शुरू होकर अप्रैल मई तक जो है वो होता है। इस पीरियड के दौरान जितना भी पीरियड बनता है, तकरीबन 6 महीने बनते हैं, 5-6 महीने बनते हैं। इस 5-6 महीनों के अंदर इटली के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है वो सब के सब जो है अपने एडमिशन्स अनाउंस करते हैं, और इस पीरियड के दौरान जो है आप अपना एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, कैन आई अप्लाई फॉर मोर देन वन यूनिवर्सिटी। तो यस, आप अप्लाई कर सकते हैं एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के अंदर भी, जितनी आप चाहे, आपकी मर्ज़ी, जितनी यूनिवर्सिटी में आप चाहे आप अप्लाई कर सकते हैं। और इवन के आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम के अंदर भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा अक्सर ऐसा होता है कि आप एक डिग्री के बेस पे बहुत सारे प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो उन सारे प्रोग्राम में अगर आप चाहें तो आप अपना एप्लीकेशन एक यूनिवर्सिटी के अंदर भी 2-3-4 प्रोग्राम के अंदर आप एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट आर द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इटली के अंदर बैचलर में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं या मास्टर के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप बैचलर की अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास जो है 12 ईयर एजुकेशन होना चाहिए। जो हमारे यहाँ FSC होता है, इंटरमीडिएट एजुकेशन होता है, उसका ट्रांसक्रिप्ट और उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको चाहिए होता है। रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट भी जो है आप वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा IELTS चूँकि जो मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन बैचलर और मास्टर के एडमिशन में उसका जो रोल होता है वो अच्छा खासा होता है, और उसके बेस पे आपके चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। तो वो स्टूडेंट जो आसानी से IELTS कर सकते हैं और उसको फ़ीस देने का मसला नहीं होता, वो जो है उसकी इंग्लिश अच्छी है, तो वो आसानी से वो समझते हैं कि वो IELTS कर सकते हैं, अच्छा स्कोर ले सकते हैं, तो उसको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि वो IELTS करे। वो अलग बात है कि बग़ैर IELTS के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऑलरेडी एडमिशन हो चुके हैं और हो भी सकते हैं। मैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो आसानी से IELTS कर सकते हैं, तो वो जो है वो कर ले। इसके अलावा आपको एक अच्छी सी CV चाहिए जो आप यूरोपास फॉर्मेट में जो है आप बनाएं। अगर किसी को नहीं पता यूरोपास फॉर्मेट का, तो गूगल के अंदर गूगल में सिर्फ सिंपल लिखे यूरोपास CV गूगल के अंदर लिखें, तो वो आपको एक वेबसाइट पे लेके जाएगी। वहाँ पे आप पूरा अपना डेटा एंटर करें, तो एंड पे वो आपको PDF फॉर्म में एक ज़बरदस्त मज़े की CV जो है वो आपको दे देगी। तो आपको जो आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको बैचलर की डिग्री और सर्टिफिकेट IELTS फिर जो है मैं कह रहा हूँ कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास है तो उसको कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिल सकते हैं और उसको एडमिशन में हेल्प जो है वो हेल्प आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक मोटिवेशन लेटर दोनों के लिए, बैचलर के लिए भी और मास्टर के लिए भी, एक मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसे कहते हैं,
تو ایک اچھا سا اسٹیٹمنٹ آف پرپز یا موٹیویشن لیٹر جو ہے وہ آپ جو ہے بنائیں. یہ دونوں موٹیویشن لیٹر یا اسٹیٹمنٹ آف پرپز آپ کی سی وی اور آپ کے ڈگری کے گریڈز جو ہے یہ تینوں چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں اس حوالے سے. ٹھیک ہے, آپ کو ایڈمیشن دلا سکتے ہیں اور آپ کو اسکالرشپ بھی دلا سکتے ہیں. تو یہ کچھ 4-5 میجر ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں, جس کے بیس پہ آپ اپلیکیشن اپنا پٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کچھ ایڈیشن ہے تو وہ بھی آپ ایڈ کریں, جیسے سرٹیفکیشن ہو گیا یا کوئی ریسرچ ایکسپیرینس ہے کسی کے پاس, یا کسی کے پاس اگر کوئی پبلیکیشن ہے. ویسے تو ماسٹر اسٹوڈنٹ, لیکن کچھ آج کل کچھ اسٹوڈنٹ ماسٹر ہوتے ہیں جن کے پاس پبلیکیشن بھی ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس ہے, آپ کے ڈگری سے ریلیٹڈ, آپ کے پروفائل سے ریلیٹڈ کچھ بھی ہے آپ کے پاس, تو بے شک آپ اس کو اپلوڈ کریں, وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے اور آپ کو ایڈیشنل پوائنٹس جو ہے اس کے بیس پہ آپ کو مل سکتے ہیں. تو آپ ضرور اس کو جو ہے آپ اپلوڈ کریں. ڈو آئی نیڈ آئیٹس, تو آلریڈی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اگر کسی کے پاس ہے تو ویل اینڈ گڈ. ویسے مینڈیٹری نہیں ہے, اٹلی میں آئیٹس جو ہے مینڈیٹری نہیں ہوتا. آپ انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ کے بیس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں, ایڈمیشن بھی لے سکتے ہیں, اسکالرشپ بھی لے سکتے ہیں. کافی سارے کیسز ایسے ہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے بغیر آئیٹس کے یہاں پہ ایڈمیشن لے رہے ہیں اور آ چکے ہیں. لیکن پھر سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے پاس ہے یا آسانی سے کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کر لیں, وہ اس کو ہیلپ دے گا. وین ٹو اپلائی فار اسکالرشپس, تو اسکالرشپس جب آپ کو ایڈمیشن مل جائے اور آپ کی فری انرولمنٹ ہو جائے, تو جو اسکالرشپس کا ڈیوریشن جو جس ڈیٹ مطلب مارچ سے لے کے جون کے درمیان جو ہے آپ, لیکن ہر یونیورسٹی کا اپنا ایک ڈیٹ ہوتا ہے, وہ پھر بعد میں اناؤنس کرتے ہیں. تو اس ڈیڈ لائن کو میٹ کرنا جو ہے اسکالرشپس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اب اسکالرشپس کے اوپر میں ابھی تھوڑی دیر میں بات کرنے والا ہوں کہ آپ لوگوں کو کون سے اسکالرشپ جو ہے وہ مل سکتے ہیں اور کیسے مل سکتے ہیں. واٹ از یونیورسٹی پری انرولمنٹ, تو یہ جو ہے اٹلی کے اندر بیچلر اور ماسٹر دونوں کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہوتا ہے. جب بھی آپ کو آفر لیٹر ملتی ہے, آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے ایڈمیشن آفر کیا جاتا ہے, تو اس آفر لیٹر کو لے کے اور باقی کچھ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ لوگ اٹلی کا ایک ویب سائٹ ہے, یونیورسٹی ویب سائٹ ہے, وہاں پہ جا کے آپ کو کچھ جو ہے انرولمنٹ کرنی پڑتی ہے. اس انرولمنٹ کے بیس پہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ جو ہے ایمبیسی کے پاس جاتا ہے, اور ایمبیسی آپ کو پھر جو ہے اپوائنٹمنٹ دیتی ہے, اور پھر جو ہے سارا چیزیں جو ہے آگے جو ہے وہ جاتی ہے. تو وہ پری انرولمنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور اس کی ڈیڈ لائن کو میٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, واٹ از ڈکلیریشن آف ویلیو, تو یہ اٹلی کے اندر یہ بھی ایک امپورٹنٹ جو ہے ایک چیز ہے جو کافی سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. ڈکلیریشن آف ویلیو اصل میں یہ ہوتی ہے, وہ آپ کے پاس چاہے بیچلر ڈگری ہے چاہے ماسٹر ڈگری ہے, انہوں نے اس کو ڈکلیریشن آف ویلیو کے بیس پہ وہ انہوں نے آپ کی ڈگری کو دیکھنا ہے کہ وہ اٹلی میں بیچلر یا ماسٹر ڈگری کے ایکویولنٹ ہے کہ نہیں ہے. تو ڈی او وی جو ہے آپ کو دو طرح سے مل سکتی ہے. ایک سیما جو ان کا ایک ہے ادارہ ہے, وہ آپ کو ایکویولنٹ سرٹیفکیٹ دیتا ہے جس کی فیس اچھی خاصی ہوتی ہے. تو اس کے بیس پہ آپ ایکویولنس لے سکتے ہیں, یا جو ہے دوسرا جو ہے ایمبیسی کے تھرو, اس کی فیس کم ہوتی ہے. جب آپ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ ڈی او وی کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں, اور وہاں سے آپ کو جو ہے ڈکلیریشن آف ویلیو ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بیچلر ڈگری ہے وہ اٹلی میں بیچلر ڈگری کے ایکویولنٹ ہے, تو آپ جو ہے ماسٹر کے لیے ایلیجیبل ہیں. کین آئی ورک وائل اسٹڈنگ, یس. اسٹڈی کے دوران جو ہے جتنے بھی بیچلر اور ماسٹر اسٹوڈنٹ آتے ہیں اس میں زیادہ تر 95% اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کام کرتے ہیں, اور لیگلی جو ہے اس کو کچھ ہاورس الاؤڈ ہوتے ہیں, جو آئی تھنک کہ اف آئی ایم ناٹ رانگ 20 ہاورس جو ہے ہفتے کے اندر اس کو لیگلی الاؤڈ ہوتے ہیں, تو 20 ہاورس جو ہے کام کر سکتے ہیں. کین آئی اسٹے آفٹر گریجویشن, تو یس, اگر جب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو جائیں تو اس کے بعد پھر جو ہے آپ 1 سال ویزے کے لیے انمپلائمنٹ ویزا ایک ویزے کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں, جس کے بیس پہ آپ 1 سال تک جو ہے اٹلی کے اندر ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی آپ رہ سکتے ہیں. ویسے تو بہت سارے جگاڑ ہے اٹلی کے اندر, جب آپ آئیں گے آپ کو پتہ چلے گا, لیکن ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اگر کوئی نہیں جانا چاہے یہاں سے تو وہ اس کے لیے جو ہے جگاڑ بہت ہے. وہ یہاں پہ ہاؤ مچ ڈز اٹ کاسٹ ٹو لیو ان اٹلی, تو اٹلی میں جو لیونگ کاسٹ ہے منتھلی وہ آپ کے ہو سکتے ہیں 400 یورو سے لے کے 700 یورو تک, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں رہ رہے ہو اور کیسے رہ رہے ہو, کیا کھا پی رہے. تو یہ نارمل لیونگ کاسٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں, کیونکہ میں 5 سال سے یہاں پہ ہوں, تو 400 یورو سے لے کے 600 یورو تک, آپ کے 500 یورو تک, 600-700 تک جو ہے وہ خرچ ہو سکتے ہیں. آر دیئر ایج لمٹس فار ماسٹرس ایڈمیشنس,
تو یہ بہت کامن کویشچن ہے جو اسٹوڈنٹ کرتے ہیں. تو ایج لمٹس کسی بھی کال کے اندر وہ مینشن نہیں ہوتی. تو اٹلی کے اندر جو ہے ایج لمٹس ایز سچ کا مسئلہ نہیں ہوتا. آپ کا ایج جو بھی ہے اگر آپ باقی ریکوائرمنٹ کو میٹ کر رہے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے ایڈمیشن سیکور کر سکتے ہیں, اسکالرشپ بھی سیکور کر سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں. انلیس ہاں یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے بہت زیادہ آپ کا ایج ماسٹر کی اپلائی کر رہے ہیں اور آپ کا ایج کوئی 45 ہے یا 40 ہے یا جو بھی بہت زیادہ, اس کیس میں بھی شاید آپ کو ایڈمیشن ملے. لیکن یہ ہے چونکہ کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے ینگ کو پریپر کرنا ہوتا ہے, تو پھر جو ہے تھوڑا سا وہ آپ کی چانسز کم ہو سکتے ہیں. اس کیس میں بھی پھر بھی آپ کو ایڈمیشن ہو سکتا ہے لیکن چانسز کم ہونے والی بات ہے. ٹھیک ہے, ویسے ایز سچ یہاں پہ ایج لمٹس کا کوئی رولہ نہیں ہوتا. کچھ فیمیل اسٹوڈنٹ یہ کویشچن کرتے ہیں از اٹلی سیف فار پاکستانی اسٹوڈنٹ. تو یس, اٹلی میں ایز سچ کوئی رولہ نہیں ہے. اٹلی باقی یورپین کنٹریز کی نسبت جو ہے بہت اچھا ہے اور کوئی ریسزم وغیرہ ایز سچ کچھ بھی نہیں ہے. جرمنی کی طرح, فرانس کی طرح یا اسکینڈینیوین کنٹریز کی طرح یہاں پہ ایز سچ کوئی رولہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو بہت سیف ہے, ایز سچ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسٹڈی گیپ الاؤڈ آر ناٹ ٹو, ایج لمٹ اور اسٹڈی گیپ تو یہ ملتے جلتے کویشچن ہیں, ایک طرح کے تقریباً کویشچن ہیں, تو اس کا بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے جتنے بھی اسٹڈی گیپ ہے اس کا ایز سچ کوئی بڑا ایشو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, انلیس ان انٹل کہ وہ بہت ہی زیادہ ہو, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بس بہت زیادہ ہو, تو اس کیس میں پھر آپ کے تھوڑے سے چانسز کم ہو سکتے ہیں, پھر بھی آپ کو ایڈمیشن ہو سکتا ہے. ہاؤ ڈو آئی اپلائی, تو آپ اپلیکیشن کیسے پٹ کرتے ہیں. ہر یونیورسٹی کا اپنا جو ہے ایک جہاں پہ وہ کال اوپن کرتے ہیں وہاں پہ ڈیٹیل سے انہوں نے بتایا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اپلیکیشن کیسے پٹ کرنا ہے. یہاں پہ میں اب اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, نہ جا سکتا ہوں, لیکن جہاں پہ کال اوپن کرتے ہیں اور ایڈمیشن اناؤنس کرتے ہیں وہاں پہ ہی اس کا ایک پورٹل ہوتا ہے, آن لائن پورٹل ہوتا ہے. آپ پہلے رجسٹریشن کرتے ہیں, رجسٹریشن کے بیس پہ آپ کو کریڈینشیل, لاگ ان کریڈینشیل ملتا ہے, یوزر نیم اور پاسورڈ ملتا ہے. اسی یوزر نیم اور پاسورڈ کو یوز کر کے تو آپ جو ہے اپنا اپلیکیشن آن لائن پٹ کر سکتے ہیں. آر اٹیلین ماسٹر ڈگری ریکگنائز ان پاکستان. یس, آل اٹیلین ماسٹر ڈگری آر ریکگنائز بائی ایچ ای سی. یہ کوئی اتنا بڑا سوال نہیں ہے. وٹ سی جی پی اے از ریکوائرڈ, تو یہ امپورٹنٹ کویشچن ہے اور زیادہ اسٹوڈنٹ یہ کرتے ہیں. تو جو یوزولی آپ کو اٹلی میں ماسٹر ایڈمیشن یا بیچلر ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کا یا تو پرسنٹیج ٹرم میں 70% مارکس ہونے چاہیے یا سی جی پی اے ٹرم میں آپ کو 2.7 سی جی پی اے ہونا چاہیے. اور میں نے کئی سارے ایسے اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں جس کا سی جی پی اے 2.7, 2.8, 2.9 یا 3 کے آس پاس ہے, وہ آ چکے ہیں, اس کا ایڈمیشن بھی ملا ہے, اس کو ویزا بھی ملا ہے. تو یس, اٹ از مطلب منیمم آپ کا سی جی پی اے یا پرسنٹیج میں یا 2.7 ہونا چاہیے. یہ منیمم میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس سے جتنا بھی زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ کا میرٹ زیادہ بنے گا اور اتنے ہی آپ کے ایڈمیشن چانسز جو ہے وہ زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے, یا آپ کا 70% مارکس ہونے چاہیے. از جی آر ای آر جی میٹ ریکوائرڈ ٹو نو, دا آنسر از اے بگ نو. آپ کو شاید 1% یونیورسٹی ایسی ہوگی, میں پرسنٹ کی بات کروں, میں ایک یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہا. اگر 100 یونیورسٹی ہے تو اس میں ہو سکتا ہے ایک یونیورسٹی میں اس کی ریکوائرمنٹ ہو, لیکن وہ بھی بڑی لینین ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ایز سچ آپ سے مینڈیٹری نہیں مانگتے, وہ آپ سے اتنا ادھر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, اگر نہیں ہے تو اس کے بغیر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. وہ بھی میں 1% کی بات کر رہا ہوں یا 100 میں سے ایک یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں. باقی 99 یونیورسٹی جو ہے وہ آپ سے نہ جی آر ای مانگتے ہیں, نہ جی میٹ مانگتے ہیں ماسٹر میں ایڈمیشن کے لیے یا بیچلر میں ایڈمیشن کے لیے. تو آپ کو اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. وٹ اسکالرشپس آر اویلیبل, تو بیچلر چاہے بیچلر کے لیے آپ آ رہے ہیں یا ماسٹر کے لیے آپ آ رہے ہیں, تو دونوں کے لیے جو اسکالرشپس اٹلی کے اندر اویلیبل ہے وہ 2 طرح کے اسکالرشپ ہے. ایک ہوتا ہے میرٹ بیس اسکالرشپس اور ایک ہوتا ہے ریجنل بیس یا نیڈ بیس اسکالرشپس. تو میرٹ بیس اسکالرشپس جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے, اس کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے یا اس کی جو فیسلٹیز ہوتی ہے, بینیفٹس ہوتے ہیں اسکالرشپس کے, وہ 19-20 کا اس میں فرق ہوتا ہے. تقریباً سیم ہوتا ہے, لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ میرٹ کے ساتھ میرٹ اسکالرشپس کا ٹیگ ہوتا ہے. تو اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایڈمیشن کے ساتھ ہی آپ کو ملتا ہے, آپ کو ادھر آنے سے پہلے ہی آپ کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو ریجنل اسکالرشپ ہے یا نیڈ بیس اسکالرشپس ہے وہ جو ہے وہ آپ کو ادھر آ کے ہی ملے گا. اس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ایک انکم سرٹیفکیٹ آپ کو بنانا پڑتا ہے جو کہ میں نمبر بھول گیا, سوری, ہاں کچھ اس کے لیے ایک انکم سرٹیفکیٹ بنانا ہوتا ہے جس میں
جس کے بیس پہ آپ کو جو ہے پھر وہ نیٹ بیس اسکالرشپ ملتی ہے. اور پاکستانی اسٹوڈنٹ 99.9% پاکستانی اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی بھی ایشین اسٹوڈنٹ ہے وہ سرٹیفکیٹ کسی بھی صورت وہ بنا لیتے ہیں. ABR سے بنانا پڑتا ہے اور وہ بنا کے ادھر لے کے آ جاتے ہیں اور اس کے بیس پہ نیٹ بیس اسکالرشپ جو ہے وہ مل جاتی ہے. تو زیادہ تر اسٹوڈنٹ کو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن لینا جو ہے وہ امپارٹنٹ ہے, اور ایڈمیشن سیکیور کرنا جو ہے وہ فرسٹ سٹیپ آپ کا ہو سکتا ہے اسکالرشپس کا. آپ لوگ سوچے بھی نہیں, جتنے بھی اگر کسی کو میرٹ بیس اسکالرشپ نہیں ملا, میں آپ کو بتا رہا ہوں میرٹ بیس اسکالرشپ جو ہے بہت کم لوگوں کو ملتا ہے, بہت اس کے سیٹس بہت کم ہوتے ہیں. اگر میں غلط نہیں ہوں اگر میں بتاؤں کہ میرٹ بیس اسکالرشپ جو ہے 2 یا 3% یا 1% اسٹوڈنٹس کو ملتے ہیں. باقی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب کے سب جو ہے جو ان کا جو ریجنل اسکالرشپ ہے یا نیٹ بیس اسکالرشپ ہے اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں, اور 99% اسٹوڈنٹ کو وہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے. تو کین آئی گیٹ فلی فنڈیڈ اسکالرشپس, زیادہ اسٹوڈنٹ یہ بھی کوشچن کرتے ہیں. تو آلریڈی میں آپ لوگوں کے لیے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یس جو ہے اگر آپ کو ریجنل اسکالرشپ ملے تو وہ آپ کو فلی فنڈیڈ جو ہے وہ کور کرتا ہے. اس میں آپ کا ٹیوشن, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ٹیوشن فی نہیں دینی پڑے گی. وہ آپ کو ہاسٹل میں اکاموڈیشن بھی دیتے ہیں بلکہ دیتے فار شور دیتے ہیں. وہ اس کے جو میس ہوتے ہیں, کینٹین ہوتے ہیں یونیورسٹی کے, اس میں آپ فری میں کھانا کھا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ دیتے ہیں, آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں سالانہ 5,000 یورو سے لے کے 8,000 یورو تک وہ آپ کو دے سکتے ہیں. میں 5,000 سے 8,000 کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو اماؤنٹ ہوتی ہے یہ ریجن ٹو ریجن ویری کرتی ہے. تو جس ریجن کے اندر لیونگ کاسٹ زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر یہ اماؤنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے, اور جس ریجن کے اندر یہ اماؤنٹ یہ لیونگ کاسٹ کم ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ اماؤنٹ بھی کم ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹ کا ایک اور امپورٹنٹ کویشچن زیادہ تر اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہاؤ مچ بینک اسٹیٹمنٹ از نیڈیڈ. تو بینک اسٹیٹمنٹ یہ جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے, خاص طور پر جب آپ کو ویزے کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایڈمیشن کے بعد کی بات ہوتی ہے, اور ویزا اپروو ہونے میں اس کا جو ہے بڑا رول ہوتا ہے بیچلر اور جو ہے ماسٹر اسٹوڈنٹ کے لیے, اور خاص طور پر ان بیچلر اور ماسٹر اسٹوڈنٹ کے لیے جن کو میرٹ اسکالرشپ نہیں لگا. اگر کسی کو یہ ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہے آپ یہاں پہ ذہن میں رکھ لیں, اگر کسی کو میرٹ اسکالرشپ مل گیا, چاہے وہ بیچلر اسٹوڈنٹ ہے چاہے وہ ماسٹر اسٹوڈنٹ ہے, تو ان کے لیے پھر جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ ایک فارمیلٹی رہ جاتی ہے. بینک اسٹیٹمنٹ تو اس نے پھر بھی جو ہے سبمٹ کرنا ہے, لیکن وہ اس کے لیے ایک فارمیلٹی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی کو میرٹ بیس اسکالرشپ نہیں ملی, چاہے بیچلر اسٹوڈنٹ ہے چاہے ماسٹر اسٹوڈنٹ ہے, اس کے لیے یہ جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے یہ بہت امپارٹنٹ ہے. اور اس میں آپ اپنا اسپانسر کوشش کریں ایسے بندے کو رکھیں جو یا تو گورنمنٹ امپلائی ہو, اور یا ایسا بزنس, ایک بندے کا ایسا بزنس ہو جو ٹیکس پے کر رہا ہو. ٹھیک ہے, ایسا بزنس مین نہیں جس کی پروفٹ تو بہت زیادہ ہے, آپ بہت زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ شو کر سکتے ہیں بینک میں, لیکن اگر وہ ٹیکس نہیں پے کر رہا تو وہاں پہ پھر آپ کے لیے مسئلہ ہے. اور پھر جو ہے تو ایسے بندہ ڈھونڈیں, ایسے بندے کی جو ہے اسپانسرشپ لیں جو یا تو گورنمنٹ امپلائی ہو اور اس کی اچھی سیلری ہو. تو اس کیس میں جو ہے بینک اسٹیٹمنٹ وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے اور اس میں اپروول کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہاؤ لانگ ڈز ویزا پروسیسنگ ٹیک, تو یہ بڑا مشکل سوال ہے لیکن اگر آپ کے ڈاکومنٹس صحیح ہے, اچھے ہیں, تو یہ بہت جلدی جو ہے وہ آپ کو ویزا دے سکتے ہیں. اس میں امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے جیسے ہی سیشن سٹارٹ ہوتا ہے, جیسے ہی یونیورسٹی جو ہے ایڈمیشن اناؤنس کرتے ہیں, تو آپ لوگوں کو فوراً چاہیے کہ فوراً ہی آپ لوگ اپلائی کریں, فوراً آپ ایڈمیشن لیٹر ہاتھ میں لیں اور اپنا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ کریں. تو جتنا آپ جلدی چیزیں کریں گے اتنا ہی جلدی آپ کو جو ہے ویزا لگ سکتا ہے. واٹ از دا ایوریج اسٹوڈنٹ سیلری, ہاں جو پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں تو